मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आई होप आप सब अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आप खुदा के कलाम से मुकम्मल बेनिफिट उठा रहे होंगे और घर बैठे हुए आप डेली बेसिस पे वर्ड ऑफ गॉड सुन रहे होंगे, क्योंकि बार बार मेरा फोकस इसी बात पे है कि हमने खुदा को सुनना सीखना है, हमने कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ़ होना है। ये हमारा सोल पर्पस है, ये हमारा मेन पर्पस है जिस पे हम काम करेंगे इस चैनल के थ्रू, ताकि हमारी यूथ, हमारे बुज़ुर्ग और हमारे आने वाले बच्चे या जो अभी मौजूद हैं छोटे बच्चे भी, वो खुदा को इस तरह जाने जैसे यीशु मसीह और खुदा बाप का रिलेशनशिप था। हमारे बच्चों को यीशु मसीह का इस तरह पता होना चाहिए कि वो इतने फेमिलियर हों यीशु मसीह से कि उनके हर एक उठने बैठने चलने फिरने से यीशु मसीह उनकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो रहा हो। अगर आप ये चेंज अपनी फैमिलीज़ में लाना चाहते हैं तो आपको कांस्टेंट अपने माइंड को रिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अकल नहीं जाने के साथ साथ सूरत भी बदलते जाओ। तो जैसे जैसे वर्ड ऑफ गॉड आपको विजडम देता जाएगा, वर्ड ऑफ गॉड आपके माइंड को ओपन करेगा और आपको नई बातें और नई चीज़ें सिखाता जाएगा, वैसे वैसे आपके एक्शंस ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएंगे। उन एक्शंस को आपको खुद चेंज नहीं करना पड़ेगा, वो एक्शंस खुद चेंज होंगे। सो हम आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम जिस टॉपिक पे बात करें वो यही है कि व्हाट क्राइस्ट डिड फॉर अस, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या अकम्प्लिश किया। कल हमने यहाँ तक सीखा था कि यसाया में वो क्या बात कर रहे हैं कि वो हमारी ख़ताओं को अपने ऊपर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। हमारी ख़ताएँ थी, हमारी बदकारियाँ थी और हमारी ख़ताओं की सबब से उसको घायल किया गया, उसको जलील किया गया, उसको मारा गया, उसको कूटा गया, उसको कुचला गया वो। और अब हम ये बात जानते हैं कि वो बाप के दाहिने हाथ पे बैठा है। मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ आप सबको, हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहले तो इस बात पे फोकस करते हैं कि आज हम देखेंगे कि अपोस्टल पॉल इस चीज़ को कैसे इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और वो सलीब के मैसेज को कितनी इम्पोर्टेंस देता है। आपने देखा होगा, अगर आपकी बाइबल स्टडी है, और अगर नहीं है तो मैं आपको ज़रूर ये स्क्रिप्चर्स रिकमेंड करूँगी कि आप पढ़ें, आप अपनी पर्सनल बाइबल स्टडी में ये स्क्रिप्चर्स पढ़ें, क्योंकि जब आप स्क्रिप्चर खुद पढ़ते हैं तो एटलीस्ट आपकी ज़िंदगी में कोई डाउट नहीं रहता। जब मैं लोगों से कम्युनिकेट कर रही हूँ तो बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं जो बाइबल में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं और लोगों ने वो खुद से बनाए हुए हैं और उसमें दुनिया का विजडम डाला हुआ है, और लोग कहते हैं खुदा ये भी तो कहता है ना, खुदा वो भी तो कहता है। तो एक दफ़ा तो एक शख्स मेरे पास आए थे और मैं इनसे बात करती तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि खुदा, ये जो उर्दू की एक कहावत है कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, तो वो इसको भी वर्ड ऑफ गॉड से रिलेट करता है, जबकि खुदा के कलाम में ऐसा कुछ भी मरकूम नहीं है। जब आप वर्ड ऑफ गॉड का नॉलेज रखेंगे तो आप दूसरे को भी बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, उसको भी सच्चाई से वाकिफ़ करा सकते हैं और ख़ुद भी सच्चाई से आगाह रह सकते हैं। लेकिन अगर आपकी खुद ही नॉलेज नहीं है तो जो सेकंड पर्सन है जो आपको कोई गलत बात भी समझा रहा है तो आप क्या करेंगे, आप सर हिलाते जाएंगे, क्योंकि आपके पास खुद नॉलेज नहीं है। वर्ड ऑफ गॉड का पर्सनल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। खुदा के कलाम का पर्सनल नॉलेज जिसमें आप खुदा को खुद जानें। और वैसे भी मैं बिलीव करती हूँ कि हम इतनी बड़ी निजात से क्यों कर गाफिल रहें। यीशु मसीह ने हमारे लिए जो कुछ अकम्प्लिश किया, हम उसे क्यों कर गाफिल रहें। जो पौलुस रसूल था, अगर हम उसकी स्टडी करें तो रसूलों के अमाल में, जो भी रसूलों के अमाल का राइटर है, वो ये बात तहरीर करता है कि वो 3 जगह पे इस बात का वाक़या बता रहा है कि पौलुस रसूल के साथ एक्चुअली हुआ क्या था और वह कैसे मसीह यीशु की तरफ आया। तो वो हम देखते हैं रसूलों के अमाल उसके 9 बाब में, रसूलों के अमाल उसके 22 बाब में 22 में, और रसूलों के अमाल उसके 26 बाब में। वहाँ पे अगर आप कॉन्स्टेंटली देखें रसूलों के अमाल उसके 9 बाब में 1 ता 19 आयत में, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि पौलुस रसूल की टेस्टिमनी शेयर की जा रही है कि कैसे यीशु मसीह के साथ उसका इनकाउंटर होता है और वह किधर जा रहा था, वो किस पर्पज़ के लिए जा रहा था, और कैसे उसको यीशु मसीह की आवाज़ आती है, वो गिरता है, उसकी बिनाई चली जाती है और फिर उसकी बिनाई वापस आती है। ये सब कुछ लिखा है। और उसके बाद 22 में भी यही बताया जा रहा है।
اور 26 میں وہ اگرپا بادشاہ کے سامنے وہ پیش ہوتا ہے اور وہ اگرپا بادشاہ کے سامنے ساری بات کھل کے بیان کرتا ہے، لیکن وہ اس کے بعد اس کو کیس پہ لے کے جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ سب کچھ میرے ساتھ ہیپن ہوا، لیکن اب میں کس کا میسیج لے کے آؤں؟ مسیح کی صلیب کا میسیج لے کر آیا ہوں. دیکھیں، آپ سوچتے ہوں گے، اب میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں جی شاید ہم بھی پولس رسول کی طرح، جب خدا نے ہمیں پکڑنا ہوگا ہمیں پکڑ لے گا، جب خدا نے ہمیں تبدیل کرنا ہوگا ہمیں کر لے گا. اگر خدا پولس رسول کو تبدیل کر سکتا ہے تو خدا ہمارے بچے کو، ہماری بچی کو یا ہمیں بھی تبدیل کر سکتا ہے. تو اگر یہ خدا کی مرضی ہوگی ہمیں تبدیل کرنے کی تو خدا کر لے گا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یوحنا اس کے 3 باب اس کی 16 آیت میں لکھے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو نجات کہاں سے آ رہی ہے؟ اس پر ایمان لانے سے. ایسا نہیں ہے جو ایمان نہیں لائے گا وہ بیٹھا رہے گا اور وہ ہلاکت میں ہی مرے گا، کیونکہ اس نے جو نجات کا پیغام تھا اس پہ ایمان نہیں رکھا، جو خوشخبری کا پیغام تھا اس پہ یقین نہیں کیا. یہاں پہ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید پولس رسول کو خدا نے زبردستی تبدیل کیا. تو آج میں اسی بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ پولس رسول نے جو اپنی سلویشن ریسیو کی وہ زبردستی ریسیو نہیں کی، اس کے پاس پھر بھی چوائس تھی. وہ چاہتا، جب اس کو بینائی مل گئی تھی، وہ چاہتا وہ پھر خدا کو ڈینائی کر سکتا تھا، لیکن اس نے خدا کو کیوں سلیکٹ کیا؟ اور اس نے، اگر آپ پولس رسول کے بارے میں پڑھیں تو وہ کہتا ہے میں تو وہ ایک انٹلیکچوئل اسٹوڈنٹ ہے جس کے پاس لاء کا یعنی کہ شریعت کا بہت اچھا نالج ہے اور اس کے پاس ہر طرح کا نالج ہے. وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ ایسی پوزیشن پہ ہے کہ لوگ اس سے پوچھنے آتے ہیں، اسے کویشچن اینڈ آنسرز کرتے ہیں لوگ اور وہ ان کو جواب دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے پھر بھی اپنی پرانی لائف کو، جو وہ اتنی عزت کے ساتھ گزار رہا تھا، جس میں اس کو لوگ استاد مان رہے ہیں، لوگ اسے کویشچنس کرنے آ رہے ہیں اور جتنے مسیحوں کو وہ کل کر رہا ہے اس کا اتنا ہی رینک بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس نے وہ سب چیزیں چھوڑ کر صلیب کے میسیج کو کیوں پکڑ لیا؟ ایسا کیا چینج پڑی اس وقت؟ ٹھیک ہے، مانا اس نے یسوع مسیح کی آواز سنی، ہم بھی بہت دفعہ مسیح یسوع کی آواز سنتے ہیں. میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے مسیح یسوع کو خواب میں دیکھا یا فزیکلی دیکھا اپنے کمرے میں. ٹھیک ہے، انہوں نے اینجلس کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، اور انہوں نے مسیح یسوع کی آواز سنی. لوگ ایسی بہت سی ٹیسٹیمنیز ریکارڈ کرتے ہیں، لیکن کیا وہ سب پولس رسول کی طرح تبدیل ہو گئے؟ یہ بات سوچنے والی ہے. تو ایسی کیا فیکٹر تھا جس نے پولس رسول کو اتنا تبدیل کر دیا کہ اب وہ مسیح مصلوب کا میسیج چھوڑتا ہی نہیں، یہاں تک کہ جب تک اس پہ پتھراؤ نہ شروع ہو جائے، جب تک کہ لوگ اس کو پتھر نہ مارنا شروع ہو جائیں، وہ اب تک یسوع مسیح کے صلیب کا میسیج پریچ کرتا رہتا ہے. اس حوالے سے ہم جو آج اسکرپچر دیکھیں گے وہ ہوگا پہلا کرنتھیوں 1 کرنتھینز چیپٹر 15. ہم اس پہ دیکھیں گے کہ پولس کو کس بات نے چینج کیا. کیا پولس کو یسوع مسیح نے زبردستی چینج کیا یا اس کو ریولیشن ملی کہ کون یسوع مسیح کون ہے؟ کیونکہ اس نے بھی شریعت، لاء اور اس تمام بکس پڑھی بھی تھی، لیکن وہ پہلے پیٹر کی طرح نہیں. یہ سب کچھ پڑھنے کے باوجود اس کے پاس نالج تھا لیکن ریولیشن نہیں تھی. لیکن جب اس کے پاس ریولیشن آئی تو اس کے ایکشنز خود بخود تبدیل ہو گئے، یعنی کہ عقل نئی ہو جانے کے ساتھ ساتھ اس کی صورت بدل گئی، اور ایسے ہی بدلی کہ اگر اس کو کوئی ہٹ بھی کرے یسوع کے نام سے، وہ کہتا ہے، یہاں تک وہ کہتا ہے کہ میرے لیے مرنا فائدے مند ہے. وہ اس قدر کرائسٹ کے لو میں پیشنیٹ ہو چکا ہے کہ وہ کہتا ہے اگر میں مر جاؤں گا تو اچھا ہے، مسیح سے ملوں گا جا کے، اور اگر زندہ رہتا ہوں تو تمہارے لیے زندہ رہتا ہوں، کیونکہ تم لوگوں کو پریچ کرو، گاسپل پریچ کرو، تم لوگوں کو یسوع مسیح سے انٹروڈیوس کرا رہا ہوں. آپ سب میرے ساتھ نکالیں پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اور اس کی ہم فرسٹ ورس سے پڑھنا شروع کریں گے. میں اگین یہ بات ریپیٹ کروں گی کہ جب بھی آپ یہ سرمن سنیں تو اپنے ساتھ اپنی بائبل ضرور رکھیں، کیونکہ اگر آپ اسے اورلی سرمن سن رہے ہیں تو اس سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اپنی آنکھوں سے وہ خدا کا کلام پڑھ نہیں رہے. اب ہم دیکھتے ہیں
جی تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے، یہاں پہ لکھے اب اے بھائیو میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو، اسی کی وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطیہ یہ کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو اور نہ تمہارا ایمان یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو گڈ نیوز آپ کو پریچ کی گئی، صرف اس میں ایک میسیج نہیں تھا کہ آپ کو گھر مل گیا ہیون میں، اور اب آپ جب سوئیں گے تو آپ مریں گے نہیں بلکہ سوئیں گے مسیح میں، اور بعد میں آپ مسیح کے ساتھ زندہ ہوں گے۔ آپ کو کہہ رہے کہ سلویشن کی خوشخبری صرف یہاں تک نہیں تھی، اس کو یاد رکھو کہ تمہارے لیے مسیح نے کیا کیا، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہم نے مسیح یسوع کو قبول کیا اور ہمیں پتہ ہے سلویشن کا فائدہ تو اس نے کہا ہمیشہ کی زندگی ملے گی، تو ہمیشہ کی زندگی تو کیا کہتے ہیں مرنے کے بعد شروع ہوگی نا، جب ہم فزیکلی ڈیڈ ہو جائیں گے۔ تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان لے آتے اور اس کے بعد جب تک ہم مرتے نا ہماری مرضی، ہم جیسے مرضی چلیں۔ کہتا ہے لیکن جو خوشخبری تمہیں سنائی گئی اگر تم اس کو یاد نہیں رکھتے تو تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ وہ سلویشن، وہ نجات کا پیغام جو آپ کا سب کچھ کور کر رہا ہے، اس سے آپ کو 0% فائدہ ہوگا، آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں آپ کی اسپرٹ سیوڈ ہوگی، لیکن آپ اس دنیا میں جو یسوع مسیح نے آپ کے لیے کمپلش کیا، آپ اس سے 0% فائدہ اٹھائیں گے، یعنی کہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہ بات سوچنے کی ہے۔ اگر آپ آدم پر غور کریں تو میں نے آپ کو لاسٹ میں بتایا تھا کہ رومیو 6:23 میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اگر آپ آدم اور حوا پہ غور کریں تو جب انہوں نے گناہ نہیں کیا تھا تو ان کے پاس سب کچھ تھا، ہر ایک اچھی چیز ان کے پاس آلریڈی تھی، لیکن شیطان آتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ تم خدا جیسے نہیں ہو اور تمہیں ابھی خدا جیسا بننا ہے، اس لیے یہ پھل کھا لو، اور وہ پھل کھا لیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ خدا کو ڈس اوبے کرتے ہیں، ان کی لائف میں سن امپاور ہو جاتا ہے اور طاقتور ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب سن مضبوط ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے فالن ورلڈ شروع ہو جاتا ہے، نقصان پہ نقصان۔ جب یسوع نے آدم اور حوا کو بنایا تھا تو کیا ان کو ڈیزرٹ میں رکھا تھا، صحرا میں رکھا تھا؟ نہیں، ان کے لیے ہر ایک اچھی چیز تھی۔ میری بات بہت غور سے سنیے گا، ان کے لیے ہر ایک اچھی چیز تھی، پرووائڈ کی گئی تھی، ان کو گیون تھی۔ اور خدا چاہتا تو آدم کو فرسٹ ڈے پہ بھی بنا سکتا تھا، چلو آؤ میں آدم کو بنا لیتا ہوں فرسٹ ڈے پہ اور وہ میرے ساتھ ساری کریشن دیکھے گا، پھر اس کو شاید یقین آ جائے۔ کیا کبھی آپ نے ان کویشچنس پہ پونڈر کیا، سوچا؟ وہ چاہتا تو ایسا بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا، کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ زمین پہ سارا پانی ہے، ابھی زمین سیٹل نہیں ہے۔ اس نے 6 دن کے لیے بھی آدم کو 5 دن کے لیے بھی آدم کو پرابلم نہیں دینا چاہیے، اور اس نے اس کو 6 ڈے پہ کریٹ کیا تاکہ 7th ڈے اس کے لیے ریسٹنگ میں وہ انٹر ہو جائے۔ اور 7th ڈے میں وہ کیوں ریسٹنگ میں انٹر ہو رہا ہے؟ کیونکہ خدا نے آلریڈی اس کے لیے سب کچھ کر دیا تھا، ایوری تھنگ، جو کچھ اس کو چاہیے تھا اپنی پوری زندگی میں خدا نے آلریڈی وہ پرووائڈ کر دیا تھا۔ کیا خدا نے اس کو بولا تھا جاؤ یونیورسٹیز میں جاؤ، یہ سب کچھ کرو، جابس ڈھونڈو آن لائن بیٹھ کے؟ میں ان سب چیزوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے۔ جس دن آپ یہ جاننے کی کہ کرائسٹ نے آپ کے لیے کیا اکمپلش کیا، اس دن آپ کو بہت ساری چیزیں انعام میں ملتی جائیں گی۔ متیوس کے 6:33 میں لکھا ہے، میتھیو 6:33 میں لکھا ہے کہ پہلے تم اس کی
راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو، یعنی کہ یہ دو چیزیں پہلے سرچ آؤٹ کرو، تو باقی سب چیزیں آپ کو کیسے مل جائیں گی؟ ایز اے فری گفٹ. آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا. اب میں آئی ایم ناٹ سیئنگ میں خود جاب کرتی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی اب آپ گھر میں بیٹھے ہوں آپ کوئی کام نہ کریں کیونکہ آپ کہیں گے ہم ریسٹ میں موو کریں. نو، آپ کے پاس ہمیشہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہونی چاہیے جن کو خدا برکت دے سکے. میرے ایک دن کے سمن سے آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر نہیں ہو سکتی، اس لیے میں ضرور آپ کو انکریج کروں گی کہ آپ کنیکٹڈ رہیں تاکہ آپ ساری سیریز روز سنیں تو آپ کو بہت سارے آپ کے جو کوشچنز ہوں گے وہ آپ کے کلیئر ہوتے جائیں گے. سو یہاں پہ اگر ہم آدم اور ہوا پہ غور کریں تو ان کو خدا نے فرسٹ ڈے پہ نہیں 6 ڈے پہ اس لیے آدم کی بات کر رہے ہیں، اس کو 6 ڈے پہ اس لیے کریٹ کیا گیا تاکہ آلریڈی سب چیزیں بنی ہوں اور وہ پریشان نہ ہو کہ جب تک سورج نہیں نکلا وہ ٹینشن میں ہے، جب تک زمین پہ بارش نہیں برسی وہ پریشان ہے، یا جب تک زمین پر گھاس نہیں ہوگی وہ اپسٹ ہے. خدا نے جب سب کچھ کمپلیٹ کر لیا پھر اس کو کریٹ کیا. لیکن پوائنٹ وہی ہے کہ میں نے بولا گناہ کی مزدوری موت ہے. جب آدم اور ہوا نے گناہ کیا تو وہ کیوں نہیں مرے؟ کیونکہ رومنس 6:23 میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. لیکن وہاں پہ وہ فزیکل ڈیتھ کی بات نہیں کر رہا، وہ وہاں پہ اسپرچل ڈیتھ کی بات کرے. تو جب گناہ کیا خدا کی روح سیپریٹ آؤٹ ہوگی. اسی طرح جب آپ نے گناہ کیا تو آپ سے خدا کی روح سیپریٹ آؤٹ ہوگی. ابھی ہم یہ اسکرپچر پڑھیں گے کہ کیا ہم آدم کے گناہ کی وجہ سے گناہ گار ہیں یا ہمارے اپنے گناہ ہیں. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ آدم پہ الزام لگاتے رہتے، کہتے ہیں آدم نے گناہ کیا تھا اس لیے ہم گناہ گار ہیں. سو یہاں پہ یہ انڈرسٹینڈ کرنے والی ضرورت ہے کہ اگر آپ کو خدا نے مسیح یسوع کو بھیجا زمین پر اپنے بیٹے کو تاکہ آپ ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں، تو اس میں کچھ پرپز ہے، اس میں کوئی راز ہڈن ہے. اور مجھے اس کوشچن کا آنسر آپ کمنٹ میں بھی رپلائی کر سکتے ہیں. سو یہ کوشچن ہے کہ دیکھیے کیا کرائسٹ نے جو آپ کی سلویشن ہے، جو آپ کی نجات ہے، وہ بس کنواری مریم سے پیدا ہونے کے بعد ہی حاصل کر لی تھی، یا اس نے آپ کی سلویشن کے لیے کوئی پرائز پے کی؟ کیونکہ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا تو وہ لارڈ تو تھا، شروع سے لارڈ تھا، لیکن کیا اس نے اسی اسٹیٹ میں آپ کے لیے سلویشن obtain کر لی؟ نو، اس نے سلویشن کے لیے کیا کیا؟ دکھ اٹھایا، کوڑوں کی مار کھائی، کانٹوں کا تاج پہنا، صلیب پر لٹکایا گیا، کیل ٹھکوائے گئے، اور پھر وہ قبر میں اتارا گیا اور 3 دن تک عالم ارواح میں ٹارچر سے طرح، ٹارمنٹ سے طرح، آپ کے گناہوں کی سزا سے طرح. تو اگر سلویشن صرف برتھ آف کرائسٹ سے نہیں آ رہی بلکہ کروسیفکشن آف کرائسٹ سے آ رہی ہے تو ہمیں اس میسج پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آدم اور ہوا کے لیے خدا نے آلریڈی سب کچھ پرووائڈ کیا ہوا تھا، ان کو صرف بلیو کرنا تھا. اور کس بات پہ بلیو کرنا تھا؟ کہ وہ آلریڈی خدا جیسے ہیں، کیونکہ خدا نے ان کے نتنوں میں اپنا دم پھونکا تھا. اسی طرح کرائسٹ نے آپ کے لیے آلریڈی سب کچھ کمپلش کر لیا، اور وہ آپ کے لیے کیا بنا؟ تاکہ آپ کیا ٹھہریں؟ وہ آپ کے لیے مخلصی، پاکیزگی، راست بازی بنا اور حکمت بنا، تاکہ آپ بھی یہی سب کچھ ٹھہریں. لیکن کیا آپ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ مسیح یسوع میں ہیں اور آپ نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، اس لیے آپ راست باز ہیں. میجورٹی نہیں کرتی. اور ہم آدم کو بلیم کرتے ہیں کہ کاش آدم نہ کھاتا. ہم بھی تو ایسے ہی کر رہے ہیں. ہمارے پاس ورڈ آف گاڈ ہے، خدا نے ہمیں انسٹرکشنز دی ہیں، لیکن ہم ان انسٹرکشنز کو بھول جاتے ہیں اور ہم پھر دنیاوی طریقے سے چلنا شروع کر دیتے ہیں. اور جتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں رہ کے دنیا کے اکارڈنگ بھی چلنا ہے، تو وہ بالکل غلط کہتے ہیں. کیونکہ کلام کہتا ہے
کہ نہ میں دنیا میں سے ہوں. یسوع مسیح کہتے ہیں نہ میں دنیا میں سے ہوں نہ تم دنیا کے ہو. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دینی ہے. ہم دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم باپ کی مرضی کو ظاہر کر سکیں زمین پر. میں اپنے اس ٹاپک پر آتی ہوں. آج ہے 1 کرنتھینز چیپٹر 15 پہ، اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا لکھا ہے. کہتا ہے اب اے بھائیو میں تمہیں وہی خوشخبری کو جتائی دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو. اسی کی وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطیہ یہ کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا. جب آپ نے مسیح یسوع کو قبول کیا تھا تو آپ نے کچھ کنفیشن کیا تھا، کچھ اقرار کیا تھا، کسی چیز پہ ایمان رکھا تھا، اور وہ اس کی صلیب کا میسج تھا. لیکن پھر اگر کچھ ٹائم بعد آپ بھول جاتے ہیں کہ مسیح یسوع نے آپ کے لیے کیا کیا، تو آپ کا ایمان لانا، وہ جو پہلے ایمان لائے تھے، وہ کیا ہو جائے گا؟ بے فائدہ ہو جائے گا، یوزلیس ہو جائے گا. سیوڈ ہو کے بھی آپ کی زندگی میں تنگ دستی، پریشانی، دکھ، تکلیف رہے گی. آگے چلتے ہیں ورس نمبر 3 میں. چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی. ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ پولس رسول نے کیا یسوع مسیح کو اس لیے ایکسیپٹ کیا کیونکہ یسوع مسیح نے اس کو زبردستی اپنے پاس بلایا تھا. یہاں پہ اس نے یسوع مسیح کو اپنی چوائس اور اپنے کنسنٹ اور اپنے کوپریشن سے سلیکٹ کیا. اور اگر اس نے اپنی مرضی سے یسوع مسیح کو سلیکٹ کیا تو اس کے پاس ایسا کیا مکاشفہ آیا تھا، یا اس نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا کہ وہ یسوع مسیح کو سلیکٹ کرنے پر مجبور ہو گیا. تو وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جو پہلے بات آئی تھی وہی میں نے تمہیں بھی پہنچا دی. تو اب دیکھتے ہیں پولوس کے پاس کیا بات آئی تھی. پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا. کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا. اس کا مطلب ہے اب اس کو یسایہ 53 باب یعنی کہ 53 باب سمجھ آنے لگ گیا ہے. پہلے وہ ایسا پولس رسول ایسا ہے جو خود مسیحوں کو کل کر ہے، لیکن اب وہ اسی مسیح مسلوب کا میسج دے رہے. تو کچھ تو اس کو ہوپ ملی، اس نے کچھ تو اتنی بڑی گریٹ چیز دیکھی جس کے وجہ سے اس نے پوری لائف کو کنورٹ کر دیا. اور وہ کنورژن کیوں آیا؟ کیونکہ اس نے یہ مکاشفہ پا لیا کہ کتاب مقدس کے مطابق یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے موا. آگے دیکھتے ہیں. اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. یہ دیکھیں، اس کو یہ بات پتہ چل گئی تھی. اس کو کیا پتہ چل گیا تھا؟ کروسیفکشن کا میسج. اور دیکھیں ایک بات سنیں، اگر یسوع مسیح کے اپنے گناہ تھے، یہاں پہ میں ایک بہت امپورٹنٹ بات کرنے لگی ہوں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ورڈ آف گاڈ سے. پولوس مسیحوں کے خلاف ہے پرانی زندگی میں، اور وہ اس لیے خلاف ہے کیونکہ اس نے لاء کی ساری بکس پڑھی ہوئی ہیں. اور استثناء کی کتاب کے مطابق، استثناء اس کا 21 باب اس کی 23 آیت کے مطابق آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں. استثناء یعنی کہ ڈیوٹرونومی چیپٹر 21 ورس 23. استثناء چیپٹر 21 ورس 23 کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ ایک بات لکھی ہے، ہم 22 سے پڑھیں گے. اور اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو اور تو اسے مار کر درخت سے ٹانگ دے تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکی نہ رہے، بلکہ تو اسی دن اسے دفن کر دینا، کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے مولون ہے یعنی کہ لعنتی ہے، تا نہ ہو کہ اس ملک کو ناپاک کر دے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو میراث کے طور پر دیتا ہے. اب یسوع کو بھی لٹکا نہیں رہن دیا، یسوع کو بھی دفنا دیا گیا. اب پولوس نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ جو کوئی لکڑی پہ لٹکایا گیا وہ کیا ہے؟
لعنتی ہے۔ اب وہ سوچ رہا ہوگا کہ اگر یہ خدا کی طرف سے مسایہ ہوتا، لارڈ ہوتا یا جیزس ہوتا، تو پھر خدا اس کو لکڑی پہ کیوں لٹکاتا؟ کیونکہ اگر کسی کا گناہ ایسا ہے کہ اس کو لکڑی پہ لٹکایا جائے تو اس کو تو لکڑی پہ لٹکایا گیا، یقیناً اس نے کوئی گناہ کیا۔ اور پھر وہ کہتا ہے، لیکن ابھی ہم نے جو ابھی اسکرپچر پڑھا ہے 1 Corinthians چیپٹر 15 میں، وہ کہتا ہے کہ اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ بھی ہوا ہے، تب اس کو خدا نے یہ بات ریویل کی، جو ہم پڑھتے ہیں ایکٹس 2 میں، کہ اس کو مجھے اسکرپچر ایگزیکٹلی یاد نہیں، لیکن رسولوں کے اعمال اس کے 2 باب، اور اس کی میں کھول دیتی ہوں، آپ پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس اپنا نالج ہو، خدا کے کلام کی سچائی ہو۔ رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب میں لکھا تھا، اس کے 2 باب کی 24 آیت میں لکھا ہے، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا۔ اب پولوس دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص لکڑی پہ لٹکایا گیا، پنشمنٹ سہ رہا ہے، لیکن پطرس یہ پریچ کر رہا ہے کہ جو کوئی اس کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ وہ پنشمنٹ سہتا رہتا، وہ کمپلیٹلی ہیل میں رہتا فار اے لانگر پیریڈ، یا فار اٹرنٹی کے لیے وہ ہیل میں نہیں رہا۔ اور اگر اٹرنٹی کے لیے ہیل میں نہیں رہا تو اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ اس کے پیچھے ریزن یہ تھا کہ اس نے خود گناہ نہیں کیا تھا۔ یسایہ 53 میں لکھا ہے، یسایہ 53 میں، کہ وہ ہماری خطاؤں کی سبب سے مارا گیا، کچلا گیا، ہمارے گناہ سے اٹھا لی۔ یہ میں بھی آپ کو لے کے چلتی ہوں اس پہ۔ سو یہاں پہ دیکھیں کہ پولوس کے پاس یہ امیج ہے استثنا کی کتاب سے کہ یہ لکڑی پہ لٹکایا گیا اور یہ لعنتی ہے، خدا کی طرف سے لعنتی ٹھہرا۔ تبھی وہ لوگوں کو کل کر ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس کو فالو کرو جو خدا نے جس کو لعنتی ٹھہرایا، اور تم اس کی منادی کرتے ہو، اس کے ورڈ کی منادی کرتے ہو۔ وہ لوگوں کو کل کر ہے۔ لیکن جب اس کا یسوع سے انکاؤنٹر ہوتا ہے تو کیا یسوع مسیح نے اس کو پورا مکاشفہ شیئر کرنے لگ گیا؟ نو۔ بائبل یہ بھی ریکارڈ کرتی ہے کہ پھر اس نے اپنے آپ کو سیپریٹ آؤٹ کر لیا، علیحدہ چلا گیا، اور اس نے خدا کو ڈائریکٹلی سننا شروع کیا۔ اور پھر اس پہ یہ بات ریویل ہوئی۔ کیا بات ریویل ہوئی؟ جو پہلے کرنتھیوں میں لکھی ہوئی ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب کیا کہتے ہیں؟ پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب یہ کہتا ہے کہ پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب یہ کہتا ہے، اب اے بھائیوں، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائی دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جس سے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو، اسی کی وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطیہ یہ کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی۔ کیوں اس نے کرائسٹ کو ایکسیپٹ کیا؟ کیونکہ اس تک کیا بات پہنچی ہے؟ یہ بات پہنچی ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا۔ دیکھیں، جس وقت پولس رسول یہ بات کرے اس وقت نیو کووننٹ لکھا نہیں گیا ہے، نیو ٹیسٹمنٹ کو لکھا نہیں گیا۔ اس کا مطلب ہے اس ٹائم اس کے پاس یسایہ 53 کی ریویلیشن آ چکی ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ اس کے پاس سام 2 کی ریویلیشن آ چکی ہے، سام 110 کی ریویلیشن آ چکی ہے۔ یہاں پہ جس نبی نے خدا یسوع مسیح کی پروفیسی پہلے کی، جس کی کروسیفکشن، اس کی ریویلیشن آ چکی ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ اس کا مکاشفہ آ چکا ہے، کہتا ہے اور وہ کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ متی کی بک ہمیں یہ بات بتاتی ہے
کہ سولجرس نے تو ساری جگہ یہ بات پھیلا دی تھی کہ اس کے شاگرد ہی اس کی باڈی کو اٹھا کے لے گئے، لیکن یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تھا۔ پولوس کے پاس جب یہ مکاشفہ آیا تو اس نے سب سے پہلے یہ مکاشفہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اور کوئی بات شیئر نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ میسج، اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ پولوس رسول نے کروسیفکشن کا میسج دیا، مسیح کے مصلوب ہونے کا میسج دیا، اور اس کا رزلٹ کیا ہوئے کہ لوگوں نے ریپینٹ کیا، اور اسی دن 3000 لوگ ان میں ایڈ ہو گئے۔ ہمیں لٹرلی یہاں پہ اس ورلڈ میں کہ لوگوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے بورن اگین ہونے کے لیے، اور وہ کیوں کنونس نہیں ہو رہے؟ کیونکہ ہم نے ان کو چرچ کی بانڈیج میں رکھا ہے۔ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ فالو کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ ایسا کرنا ہے، پھر تم مسیح کو ایکسیپٹ کرو گے۔ لیکن پال یہ بات نہیں کہہ رہا۔ پال یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اسی خوشخبری پہ ایمان لاؤ، پھر تمہارا ایمان بے فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ کہتا ہے جب آپ مسیح کی سلویشن پہ کھڑے رہتے ہیں تو پھر عقل نہیں ہو جانے کے ساتھ ساتھ آپ کی ایکشنز خود بخود چینج ہوتے جاتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے جی اٹھا، یہ بس یہی تھا، اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ آج کا جو ہمارا کلاس کا ٹائم ہے وہ تو اوور ہوا جاتا ہے، اور میں اس کو پرولونگ نہیں کروں گی۔ کل ہم کنٹینیو کریں گے اور ہم دیکھیں گے، آگے بھی اس پہ بات کریں گے، اور کل میں آپ کو مزید اسکرپچرز پہ لے کے جاؤں گی، رومیو پہ لے کے جاؤں گی، جہاں پہ میں نے آپ کو یہ بات بتانی ہے کہ کیا یہ صرف آدم کو گناہ تھا یا ہمارا اپنے بھی گناہ ہے۔ اس چیز کو بھی، اس کنفیوژن کو بھی میں کلیئر کروں گی، اور میں آپ سب کو اگین کہوں گی کہ اگر پال اس بات پہ فوکس کر رہے، اگر پیٹر اس بات پہ فوکس کر رہے، تو ہمیں بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے اکمپلش کیا اس کو انجوائے کر سکیں، اور دوسروں کے لیے دوسروں کے سامنے خوشخبری سنا سکیں۔ جب تک مسیح کا مصلوب ہونا آپ کے لیے خوشخبری نہیں ہے، آپ اس کو دوسروں کی تک بھی خوشخبری کے طور پر نہیں پہنچائیں گے۔ آمین۔